प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के एक वली का वाकया सुनाएंगे। एक लड़की अल्लाह वाले के सामने गलत हरकतें करने लगी और उन पर जिना का इल्जाम लगा दिया। फिर उस लड़की के साथ जो कुछ हुआ देखकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा का जिक्र है अल्लाह वाले यानी अल्लाह के एक वली जो दीन की रोशनी को फैलाने के लिए सफर किया करते थे। और ये वो दौर था जब लोगों में बुत परस्ती बहुत ज्यादा आम थी। लोग बुतों को खुदा मानकर उनकी पूजा किया करते थे। अब अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह के वली एक ऐसी बस्ती में आ गए जहां पर रहने वाले लोग अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और हुनरमंद समझते थे। यानी वहां पर कोई भी अपने आप को आम आदमी नहीं समझता था, बल्कि हर एक अपने आप को सबसे ज्यादा हुनरमंद कहता था। उस बस्ती में आकर अल्लाह के वो वली रहने लगे और ये सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म से हुआ था। लेकिन वहां पर रहने वाले लोग उनकी इस बात को पसंद नहीं करते थे। वहां के जो नौजवान थे वो खुद को बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा समझते थे। उन लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि ये भला कौन है और ये यहां आकर क्यों रह रहा है, क्योंकि उन काफिरों की बस्ती में कोई भी मुसलमान नहीं था। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां आपके 100 दुश्मन होते हैं वहां एक दोस्त अल्लाह ताला जरूर पैदा कर देता है। अब वो बस्ती तो काफिरों की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उस बस्ती के एक बूढ़े आदमी के दिल में उस अल्लाह वाले की मोहब्बत डाल दी थी। वो मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन फिर भी अपनी बस्ती के नौजवानों को रोकते थे कि ये तुम्हारा क्या बिगाड़ रही हैं, तुम दिन रात इन पर इल्जाम तराशी करते हो, इनको बुरा भला कहते हो, लेकिन फिर भी ये पलटकर कोई जवाब नहीं देते। ये अपने खुदा को मान रही हैं, तो क्या तुम्हारे खुदा को ये बुरा भला कह रही हैं? तो एक जालिम नौजवान सोचने लगा कि इस बूढ़े आदमी के होते हुए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। अगर कुछ करूंगा तो पूरी बस्ती मेरी दुश्मन बन जाएगी। मुझे अब ऐसा कोई काम करना होगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। उसके दोस्त जालिम नौजवान से कहने लगे, अगर तुम्हारे जहन में कोई मंसूबा है तो हमें भी बताओ। नौजवान ने कहा, हम मुसलमान बाबा पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं, लेकिन चोरी का इल्जाम साबित ना हुआ तो क्या होगा? फिर उसने कहा, यह कह देते हैं कि ये जादूगर है, घंटों घंटों बैठकर चिल्ला काटते हैं, कोई अमल करते हैं, ये हम सबको तबाह बर्बाद कर देना चाहते हैं, पूरी बस्ती को खत्म करना चाहते हैं। वो लोग तरह तरह के मंसूबे बनाते रहे, लेकिन हर बार अल्लाह ताला की मदद आ जाती और वो गैबी मदद अल्लाह वाले को बचा लेती। अब उस जालिम नौजवान ने अपने तमाम दोस्तों को जमा किया और कहने लगा कि हमने हर बार इल्जाम लगाया, लेकिन न जाने कौन सी ताकत है जो इस बूढ़े मुसलमान को बचा लेती है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऊपर से जो हमारे गांव के बूढ़े बाबा हैं वो तो इनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि इनको तकलीफ न पहुंचाओ। अब हमें कोई ऐसा काम करना है कि जिसकी वजह से हमारे गांव के ये बूढ़े बाबा, जिनको पूरी बस्ती मानती है, वो खुद ही इस मुसलमान आदमी को यहां से बाहर निकाल दें। तो उस नौजवान के साथी कहने लगे, तुम्हारे जहन में क्या कोई मंसूबा है? तो वो कहने लगा, हाँ, मेरे जहन में एक प्लान है। वो ये है कि इस गांव में एक लड़की रहती है जो यतीम है, जिसके माँ बाप दोनों में से कोई भी नहीं है, ना कोई उसके भाई बहन है, यहां तक कि उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं, उसके साथ कोई भी नहीं रहता। अगर हम उसकी गरीबी को सामने रखते हुए उसे दौलत का लालच दें तो वो जरूर ये काम करेगी। और वो लड़की बेपनाह हसीन भी है। औरत के आगे तो बड़े से बड़े लोग भी बहक जाते हैं, ये बूढ़ा भला क्या चीज है। लेकिन हमें ये काम बहुत एहतियात के साथ करना होगा। हमारे गांव के जो बूढ़े बाबा हैं उन तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए, वरना पूरी बस्ती हमारे खिलाफ हो जाएगी, क्योंकि गलत बात तो वो भी बर्दाश्त नहीं करते। हमें बहुत एहतियात से ये काम करना है। अब वो नौजवान जिसने ये मंसूबा बनाया था वो चुपके से उस लड़की के पास गया और कहा, हम तुम्हें मुंह मांगी रकम देंगे, जितना चाहोगी हम तुम्हें उतना देंगे, लेकिन तुम्हें हमारा एक बहुत अहम काम करना है। ये बात किसी को कानो कान भी पता नहीं चलनी चाहिए। जब लड़की वो काम करने के लिए राजी हो गई तो उसने सारा मंसूबा उसको बता दिया और कहा, बहुत एहतियात के साथ तुम्हें ये काम करना है। एक दिन वो लड़की अल्लाह वाले के पास गई जो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे में थे
اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ دوستوں، ویڈیو کو لائک کرتے رہیں۔ اب ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، ہر بار وہ لڑکی آتی اور ناکام ہو کر لوٹ جاتی۔ اللہ کے ولی اس کی طرف دیکھتے تک نہیں تھے، دیکھنا تو دور کی بات ہے، وہ نظریں اٹھا کر اس کی طرف کبھی متوجہ بھی نہیں ہوتے تھے۔ جو نظروں کا گناہ بھی نہ کرتے ہوں، آخر وہ اس کے جال میں کیسے پھنس سکتے تھے؟ لڑکی تلملا کر وہاں سے بھاگ جاتی اور سوچتی کہ یہ آدمی تو میرے بہکاوے میں آتا ہی نہیں، بڑے بڑے سرماؤں کو میں نے بہکا دیا ہے اور یہ آدمی میری طرف دیکھتا ہی نہیں۔ جب دیکھتا ہی نہیں ہے تو گناہ بھلا کیسے کرے گا؟ یہی سوچتے ہوئے وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس آئی جس نے اسے بھیجا تھا اور کہنے لگی، تم نے مجھے بہت ہی مشکل کام دے دیا ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ میرے حسن کے جال میں وہ بوڑھا آسانی سے پھنس جائے گا، لیکن وہ تو میری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میری موجودگی کو محسوس نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو کسی اور ہی دنیا میں ہوتے ہیں اور نہ جانے کس سے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں تو ہار گئی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو ظالم نوجوان اس لڑکی سے کہنے لگا، کمال کی بات ہے، اتنی حسین عورت کو وہ آدمی دیکھتا ہی نہیں، کیونکہ وہ بوڑھا بہت پکا ہے، اپنے مذہب پر قائم ہے۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی۔ اگر وہ کامیاب ہو گیا تو اس بستی کے سارے لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو ہم سب اپنے مذہب کو چھوڑ دیں؟ لڑکی نے کہا، ہرگز نہیں۔ تو ظالم نوجوان کہنے لگا، میرے پاس ایک اور منصوبہ ہے، اس میں تو وہ ضرور پھنسے گا۔ لڑکی نے کہا، تو بتاؤ کیا کرنا ہوگا؟ نوجوان کہنے لگا، تم جس طرح کے کپڑے پہن کر اس بوڑھے کے پاس جاتی ہو وہ تمہیں نہیں دیکھتا ہے۔ ایک کام کرو، مسلمانوں کے مذہب کے مطابق تم اپنے آپ کو اچھی طرح سے ڈھک کر اس بوڑھے کے پاس جانا اور کہنا کہ میرے گھر میں سانپ گھس آیا ہے اور کوئی میری مدد نہیں کر رہا ہے۔ اب وہ لڑکی اپنے آپ کو اچھی طرح سے چھپا کر اس اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی، بابا، میں نے آپ کی بہت تعریف سنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ میں ایک بہت بڑی مصیبت کا شکار ہو چکی ہوں۔ میرے گھر میں ایک سانپ آ گیا ہے جس کو میں نہیں مار سکتی۔ اگر آپ میری مدد کر دیں تو آپ کا بہت احسان ہوگا۔ اللہ والے کہنے لگے، چلو بیٹی، میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلتا ہوں۔ اب لڑکی نے سوچا، کسی نے آج تک مجھے بیٹی نہیں کہا، لیکن اب بھی وہ لڑکی گناہ کرنا چاہتی تھی، پیسوں کے لالچ میں تھی۔ اس نے کہا، جلدی چلیے۔ ویسے تو لڑکی کے گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تھا، لیکن ایک بہت بڑا سا بت اس کے گھر میں تھا جو کسی عورت کا بت تھا۔ اسی کے ساتھ ایک شیر کا بھی بت تھا، یعنی شیر کا بھی ایک پتلا موجود تھا۔ وہ اللہ والے جنہوں نے اب تک اس لڑکی کو نظر اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا، لیکن جب بیٹی کہہ دیا تو باپ کی نظر سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی اچھی طرح سے لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ اللہ والے اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئے۔ لڑکی نے کہا کہ سانپ اس طرف ہے، آپ دیکھ لیں، اور پھر زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اللہ والے کو دیکھتی رہی۔ اللہ والے نے پورے گھر میں سانپ کو تلاش کیا، لیکن سانپ کہیں بھی نہیں ملا۔ جب بہت کوشش کر لی، تھک کر بیٹھ گئے اور کہا، بیٹی، سانپ تو نظر نہیں آتا ہے۔ لڑکی نے کہا، مجھے معاف کر دیجئے بابا، میں آپ کے لیے طاقت کا شربت لے کر آتی ہوں، اس سے آپ کو طاقت آ جائے گی۔ جب وہ لڑکی شربت لینے کے لیے اندر گئی، اس نے وہ جڑی بوٹی جس میں نشہ تھا شربت کے اندر ملا دیا اور پھر اللہ والے کو لا کر وہ شربت دے دیا۔ اللہ والے نے کچھ دیر خاموشی کے ساتھ دیکھا اور پھر اس شربت کو پی لیا۔ اللہ والے کو کیا ہوتا، لیکن ان پر ہلکی سی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ جب وہ ہلکی سی بے ہوشی میں جانے لگے تو لڑکی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے تاکہ الزام لگایا جا سکے کہ انہوں نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ جب اس نے یہ کام کر لیا تو شور مچانا شروع کر دیا۔ باہر وہ ظالم نوجوان اور اس کے دوست پہلے سے کھڑے تھے۔ جب اس کا شور سنا، وہ لوگ دوڑ کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور پوری بستی کو وہاں جمع کر لیا، یہاں تک کہ اپنے گاؤں کے اس بوڑھے آدمی کو بھی بلا لیا جس نے اس اللہ والے پر بڑا اعتماد کیا تھا۔ لڑکی رو رو کر کہنے لگی، اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ وہ لڑکی زور زور سے بیان کر رہی تھی، چیخ رہی تھی کہ اس آدمی نے میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ میں یتیم بے سہارا
میرا یہاں کوئی نہیں ہے، یہ میرے گھر میں گھس آئے اور میری جوانی کو برباد کر دیا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ سارے لوگ وہاں پر کھڑے تھے، اب الزام لگ چکا تھا۔ ویسے تو وہ بے ہوش تھے۔ جب وہ بے ہوشی سے باہر آئے تو دیکھا کہ پوری بستی وہاں پر جمع ہو چکی ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ ان پر اس عورت کی عزت لوٹنے کا الزام لگا ہے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور کہا، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اسے تو میں نے بیٹی کہا تھا۔ کیا بیٹی پر ایک باپ کبھی اس طرح سے ناجائز حملہ کر سکتا ہے؟ لیکن وہ اللہ والے سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی چال ہے۔ اس گاؤں کا جو بوڑھا آدمی تھا جسے سب لوگ مانتے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں تو آپ پر بہت یقین کرتا تھا، لیکن آپ نے ہم سب لوگوں کو شرمندہ کر دیا۔ یہ لوگ مجھے اتنا مانتے ہیں اور میرے کہنے پر انہوں نے کبھی آپ کو برا بھلا نہیں کہا۔ آپ نے اس یتیم بے سہارا لڑکی کو لوٹ کر بہت برا کام کیا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، میں اپنی صفائی کے لیے کیا پیش کروں؟ اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں 2 رکعت نفل نماز ادا کر سکتا ہوں؟ لوگوں نے کہا، تم نے جو کیا اس کے لیے تمہیں یہاں سے نکلنا ہوگا، بلکہ اب تم یہاں سے نکلو گے ہی نہیں، ہم تمہیں سرے عام پھانسی دے دیں گے۔ اللہ والے نے کہا، کچھ دیر کے لیے مجھے وقت دے دو، میں ذرا اپنی عبادت کر لوں۔ اس کے بعد اللہ والے نے نماز ادا کی اور دعا کی، یا اللہ تو میرا ضامن بن جا، جو الزام مجھ پر لگا ہے اس الزام کو مجھ پر سے ہٹا دے، کوئی سبب پیدا کر۔ اس کے بعد وہ اللہ والے مسکراتے ہوئے اٹھے، لوگوں کے پاس آئے اور کہنے لگے، یہ لڑکی کہتی ہے کہ یہ اس گھر میں اکیلی تھی، لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ایک عورت اور تھی، وہ عورت میری بے گناہی کا ثبوت دے گی۔ وہ لڑکی حیران پریشان کہ میں تو یہاں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ لوگ کہنے لگے، تم اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب جھوٹی باتیں کر رہے ہو۔ تو اللہ والے کہنے لگے، نہیں، یہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے گھر میں ایک اور عورت تھی، یہ 2 عورتیں یہاں پر موجود تھیں۔ لوگ بولے، اچھا تو بتاؤ کہاں ہے وہ عورت؟ اللہ والے کہنے لگے، سامنے والے کمرے میں چلو۔ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ لڑکی حیران تھی، ہکا بکا تھی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں کسی عورت کا بڑا سا بت رکھا ہوا تھا۔ بت کو دیکھ کر اللہ والے کہنے لگے، دیکھو وہ عورت ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ وہ لوگ غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ تمہیں عورت نظر آ رہی ہے، یہ تو بت ہے، اس کو ہم نے مٹی سے بنایا ہے، یہ بے جان ہے۔ اللہ والے کہنے لگے، اچھا اگر میں کہوں کہ اللہ کے حکم سے یہ چلنا شروع کر دے تو کیا تم لوگ میری بات مانو گے؟ تو وہ لوگ اللہ والے کو طرح طرح کی باتیں سنانے لگے۔ اللہ والے نے کہا، تم لوگ تھوڑا ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی اور قریب آئے۔ اس بت سے کہا، تیرے سامنے اللہ کا ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جس پر غلط الزام لگا ہے، زناکاری کا بھی اور عزت لوٹنے کا بھی۔ کیا تو اللہ کی شان کے واسطے زندہ نہیں ہوگی؟ کیا تو اللہ کے حکم کو نہیں مانتی؟ مانا کہ تجھے ان آدمیوں نے بنایا ہے، ان بستی والوں نے بنایا ہے، لیکن اس کائنات کے خالق کے حکم پر ہر چیز چلتی ہے، مٹی کا ایک ذرہ بھی اس کے مطابق چلتا ہے، بے جان چیز کو وہ زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے حکم سے کیا تو زندہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے ولی کا اتنا کہنا تھا کہ وہ بت عورت جو کچھ دیر پہلے بے جان تھی، ہل بھی نہیں سکتی تھی، وہ زندہ ہو گئی۔ جب وہ زندہ ہوئی تو تمام پنڈت اس کے قدموں میں گر گئے اور کہا، ہمارا بت تو زندہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑا کام ہو گیا، اور اس کے قدموں سے وہ سارے لپٹ گئے تھے۔ وہ بت عورت کہنے لگی، ہٹ جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ یا اللہ والے جن کی شان میں تم نے گستاخی کی ہے، تم نے اس پاک دامن انسان کو برا کہا۔ یہ تو اس لڑکی کو بیٹی کہتے ہیں، کیا بیٹی کی عزت پر کوئی حملہ کر سکتا ہے؟ تم سب قصوروار ہو، میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ پاک ہیں۔ یہ جس رب کو مانتے ہیں اسی کے حکم سے میں تم سب کے سامنے آج کہہ رہی ہوں، اللہ ایک ہے اور وہی سب کا خالق ہے۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر ایک شیر کا بت بھی موجود تھا، وہ شیر بھی زندہ ہو چکا تھا۔ وہ گراتا ہوا اس ظالم نوجوان اور اس کے ساتھیوں کی طرف لپکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے غیب سے طاقت آ گئی ہے اور غیبی طاقت کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ ایک بت عورت زندہ ہو کر چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہے، اور وہ شیر ان پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر رہا ہے۔
اسی وقت اللہ والے نے کہا کہ رک جاؤ، اے شیر تو رک جا، اللہ کے حکم سے رک جا، میں انہیں معاف کرتا ہوں، یہ نادان ہیں، یہ نہیں جانتے کہ ان کے حق میں کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ میں تو ایک سچے دین کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، بس ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اسی اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ان سب کو کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کو مان لیں تو بس میں خاموشی سے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تمام گاؤں والے تو ویسے ہی ہیبت کا شکار تھے، خاص طور پر وہ ظالم نوجوان یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا اور سب سے زیادہ شیر نے اس کو زخمی کیا تھا۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں۔ پھر وہ نوجوان گاؤں کے بوڑھے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے آپ سے چھپ کر ایک بہت بڑی چال چلی تھی، دراصل یہ اللہ والے بے گناہ ہیں اور انہوں نے کسی کی عزت پر کوئی حملہ نہیں کیا، یہ لڑکی ہماری بھیجی ہوئی تھی اور اس نے پیسوں کے لیے ان پر الزام لگایا تھا، گواہی تو بت نے دے دی تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں اور اب یہ پورا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے ولی نے جب اپنا کام کر لیا تو وہ وہاں سے رخصت ہو گئے، پھر کسی اور منزل کی جانب، پھر کسی اور کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سب کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں آپ اسے لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اسے شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آج کی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے ایسے ہی دلچسپ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تو دوستوں آج بس اتنا ہی، بہت جلد ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔